अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल स्पेशल गपशप। प्रोग्राम में आज हमारे मेहमान होंगे आर्टिस्ट हैं, फनकार हैं और पिछले 50 साल से इस इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता है। अगर बात करें रेडियो की, टीवी की, फिल्म की, थिएटर की, तो किस जगह इन्होंने काम नहीं किया और अपना किरदार जो है बखूबी निभाया है। राशिद महमूद किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आज हमारे मेहमान हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम राशिद साहब, कैसी तबीयत है आपकी? दानियल, इट्स ए प्लेजर फॉर मी कि आपसे चूँकि एक राब्ता, एक एफिलेशन आपके इस प्रोसेस की मेरे इल्म में है, तो अच्छा लगा मुझे कि आज अपने बच्चों के साथ बैठ के मैं गुफ्तगू शुनीद करूँगा। नहीं, हम तो बचपन से ही आपको देखते थे, पहले अपने ड्रामों में देखा करते थे और एक ख्वाहिश हुआ करती थी मिलने की। आज तो मुलाकात होती है, अल्लाह का शुक्र है। गपशप हो जाती है। जी बेटे, जी बेटे। अच्छा राशिद साहब, टीवी के साथ आपने काम किया, आपने रेडियो के साथ काम किया, थिएटर, फिल्म, सबसे ज्यादा काम करके किस में मजा आया? देखो दानियल, अभी आपने कहा कि मेरी 50 साल पार्टिसिपेशन है। ये 50 साल से भी ज़्यादा है। बेसिकली आई एम ए ब्रॉडकास्टर। 50 साल से ज्यादा। ओ यस, नाउ आई एम 70 प्लस, 73 बरस और कुछ महीनों का हो गया हूँ मैं। रेडियो पाकिस्तान, ये जो अब है हमारा रेडियो पाकिस्तान लाहौर में, इसकी बात नहीं कर रहा। गवर्नर हाउस की बैक पे एक छोटा सा रेडियो पाकिस्तान लाहौर था। मेरा आगाज़ ये 60s की बात है, वहाँ से है। मैं और मेरे मुल्क का बहुत बड़ा लिविंग लेजेंड, अल्लाह मियां उसे अपनी इज़्ज़ो-मान अपनी पनाहों में रखे, इरफान खूसट साहब, हम दोनों का साथ जो है सारी ज़िंदगी का साथ है। तो हमने ये जो रेडियो है, ये 10 बरस से भी कम उम्र थी, निकर पहनते थे हम दोनों जब हमने ज्वाइन किया शो था। करने के लिए ऐसे ही जाते थे? बच्चों के प्रोग्राम में जो अच्छा, जाते थे, बच्चे जो थे उसमें। तो हमारा आगाज़ जो है वो इस वक्त प्रैक्टिकली मेरी टोटल पार्टिसिपेशन जो वो 63 बरस पे है। मोर देन 60। जी, वहाँ से बच्चों के प्रोग्राम से आगाज़ हुआ, ड्रामे में अप्रूव हुआ, फिर ऑडियोग्राफी की जितनी भी असनाफ हैं, ड्रामा, कंपेयरिंग, नरेशन, कमर्शियल वॉइस में इस्टेब्लिश रहा बहुत बरस एज ए अनाउंसर। चूँकि ज़बानें पंजाबी उर्दू दोनों में बोल लेता हूँ, तो उस पर भी मैंने बहुत सारा काम किया। फिर ऑडियोग्राफी में मैंने मेरे अस्करी इदारों की जितनी भी ट्रेनिंग फिल्म जवानों के लिए जो बनती थी, वो जितनी भी आज तक बनी है, उसमें शायद कोई एक आध होगी जो मेरी आवाज़ में नहीं, बल्कि सारी मेरी हैं। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के साथ मैंने बेशुमार काम किया। फिर उसके साथ मैंने पाकिस्तान टेलीविज़न के ड्रामे के साथ साथ 70 हफ्ते ऐसा प्रोग्राम किया जिसको रिसर्च वर्क जो शफकत तनवीर मिर्ज़ा साहब का और हाँ जी, उनका होता था। मुख्तलिफ शहरों की टोटल डिटेल्स होती थी, वो मैं होस्ट भी करता था। सफरनामे की तरह मुख्तलिफ उनकी बायोग्राफी समझ शहर, वो था। फिर उसके बाद जब उम्र बढ़ती गई तो फिर मैं स्टेज पे आया मैं। लेकिन ये स्टेज का ड्रामा वो था जब सचमुच का ड्रामा होता था। ये बेहूदगियाँ और ये जो अब मुख्तलिफ होती हैं कबात, नहीं वो नहीं था, सचमुच का ड्रामा था, वो किया मैंने। फिर उसके बाद एक सफ़र जो है वो चलता रहा। उसके बाद मेरा टेलीविज़न पे जो इंट्रोडक्शन है, जो मेरा डेब्यू सीरियल था, वो कराची टेलीविज़न से था। हालांकि मुझे लफ्ज़ों की हुर्मत से आशनाई रेडियो पाकिस्तान लाहौर ने दी। 1982 में पहला ड्रामा था शाहीन, जो कराची सेंटर से आपने 82 में शाहीन नसीम हिजाजी साहब का नावल था, तारीखी हिस्टोरिकल प्ले था। उसमें मैंने किंग फर्डिनेंड का बादशाह का रोल किया था और ताहिरा वास्ती एक बड़ा नाम मेरे पाकिस्तान टेलीविज़न का, वो मलिका बनी थी। पहला मेरा सीरियल वो हुआ और वो सीरियल जो है उसने मुझे इस मुल्क में एक ऐसी शनाख्त दी कि फिर उसके बाद आज इस लम्हा मौजूद तक मुझे स्क्रीन से आपने आउट कभी नहीं देखा। उसके बाद मैंने दीवारें ड्रामा किया वहाँ, फिर उसके बाद 2-3 मुख्तलिफ बड़े लोगों के साथ प्लेस किए उनके। लेकिन उसके बाद मैं लाहौर आ गया और फिर उसके बाद आप मुझे कराची से भी देखते रहे हैं, PTV पे बेशुमार मैंने काम किया। जब मैं लाहौर आया तो लाहौर से सबसे पहला जो मुझे प्रोजेक्ट मिला वो यावर हयात साहब का था। मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब ने पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए
وہ منی سیریل جو ہے وہ پہلا تھا PTV پرواز، میں اس میں بھی تھا، توقیر ناصر تھا اور بہت سارے نامور لوگ تھے اس میں سارے. پھر یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا، بے شمار کام کیا. پرائیویٹ سیکٹر میں جب بہت سارے چینلز بن گئے ان پہ بھی لگاتار میرے پہلے بھی چل رہے تھے، اب بھی کر رہا ہوں، اب بھی دکھتا ہوں میں. اسی کے ان بٹوین ہمارے ہاں ایک روایت ہے کہ جب ٹیلی ویژن پہ کسی کو فیم ملتی ہے تو فلم والے بھی اسے پھر ٹچ کرتے آئے. اس میں یہ ہوا کہ ہمارے پاکستان ٹیلی ویژن کے بے شمار آرٹسٹ جو بڑی فیم رکھتے تھے لیکن فلم میں اس میں بہت کم لوگ ہیں جو سروائیو کر پائے. تو مجھے سب سے پہلی جو فلم کے لیے بلایا گیا وہ اردو فلم تھی نظر شباب صاحب، ایک سے بڑھ کر ایک. سلمہ اگر نئی پاکستان آئی تھی ان کے ساتھ کمرشلی وہ فلم بہت اچھی گئی، بہت اچھی. پھر اس کے بعد پہلی پنجابی فلم جو مجھے ملی حسن عسکری صاحب اللہ گری کے رحمت کرے، پچھلے دنوں وہ اللہ میاں کے پاس چلے گئے. بہت سارا کام میں نے ان کے ساتھ کیا، لیکن میرا فلم کا جو ایک ٹرن اوور ہے جس میں مجھے وہ ایک پذیرائی ملی وہ مولا جٹ فیم یونس ملک صاحب جو ہیں ڈائریکٹر وہ تھے، اور اس فلم کے پروڈیوسر تھے اعجاز درانی صاحب. پروڈیوسر بھی تھے، انہوں نے بہت ساری فلمیں بھی بنائی اور میرے پاکستان کے نامور فلم ہیرو بھی تھے. ہیر رانجھا ان کا ایک ایسی کوٹیشن ہے. وہ پروڈیوسر تھے اور یہ وہ دور تھا جس میں بڑے بڑے شیڈو جو ہے نا وہ ولن ہوا کرتے تھے. جب انہوں نے مجھے بلایا اس کے لیے کشتی وغیرہ والا بھی سین ہوتے تھے. ہاں کشتی والا بھی سین ہوتا نہیں، ہاں سنے نا، لیکن وہ بڑے باڈی بلڈر اس میں ولن ہوا کرتے تھے. اب میں جو تھا میں دبلا پتلا سے آیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ راشد یہ ایک نیگیٹو رول ہے، یہ تمہیں کرنا، آپ ان جاگیرداروں کے بیٹے ہو. تو میں نے کہا کہ سر میں ان کی باڈی بلڈرز میں تو امرج ہی نہیں ہوں گا. کہنے لگے نہیں یہ تم ان کے وہ بیٹے جو ابراڈ سے پڑھا کے یہاں آیا، برینڈڈ کپڑے پہنتا ہے، یہ اوکے. میں نے وہ کیا، میری وہ فلم بھی اللہ نے مجھے کمرشلی بھی اچھی ہوئی مجھے پھر اس کے بعد یہ فلم کا پھر میں نے بے شمار آج تک بے شمار فلمیں کر رہا ہوں. ابھی بھی جو سید نور صاحب کی نئی فلم ہے ان کی للکارا سنگھ ان لاہور، وہ سکھ ان کی فیملی کی کہانی ہے، تو میں اس میں دادے اور پوتے کی کہانی بڑے میجر رول میں ہوں. تو پھر اس طرح یہ سارے کا سارا سلسلہ جو اس لمحہ موجود تک چلتا رہا. اس کے بعد سٹیج ویج جو ہے پھر وہ جب پھر عالم پیری بھی ہو گیا اب اس میں مشق، لیکن اس کے باوجود میں نے سٹیج پہ سپاہی مقبول حسین آرٹس کونسل میں وہ کافی زیادہ پسند کیا جانے والا کردار. ہاں وہ اس کے 4 شو پلان تھے لیکن وہ لوگوں نے اس قدر ان کو اچھا لگا کہ اس کے 10 شوز مجھے کرنے پڑے. اس کے علاوہ پھر نجم حسین سید صاحب کا ایک لکھا ہوا بڑا مشکل سکرپٹ تھا سمی دیوار، 2 کریکٹرز کی کہانی ہے جس میں ایک بڈھا بابا ہے اور ایک چھوٹی سی بچی، وہ بھی میں نے کیا. تو اب بھی یہ ہے کہ کہیں کوئی ایسا ایکسکلوسیو حضرت علی کرم اللہ وجہ کا کال ہے کہ یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، غور اس پہ کرو، یہ کہہ کر ارے بڑی بات مجھے کوئی دو گے تو میں وہ میرے منہ سے سنی جائے گی، ورنہ میں رابرٹ ڈی نیرو کو بغیر کسی لاجک بغیر کسی بڑی بات کے کتنی دیر اسکرین پر دیکھوں. ایسا ہی ہے نا کہ فنکار کو وہ جو سکرپٹ ہے وہ اس کو اس کردار میں وہ تو اپنے اوپر طاری کر ہی لیتا ہے، وہ تو طاری کر ہی لیتا ہے، لیکن جو سکرپٹ ہے جتنی اس میں جان ہوگی، باقی تو اداکار کا کام ہے کہ اس میں وہ اپنا بہترین انداز میں. جب بڑی بات ہوتی ہے تو وہ تو کسی عام منہ سے بھی سنی جاتی ہے بالکل، لیکن اگر وہ بڑی بات کسی سلیقے کے گرومڈ پرسن کے منہ سے نکلے گی تو وہ بالکل زیادہ وائڈ اینگل آپ کی روح تک بات کا وزن رکھ جائے گا. ایسا ہی بات کا وزن رکھ جائے گا. جی. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے بھارتی فلم کے حوالے سے اس کا اپنے کردار کا بتایا، آپ کا ایک بڑا مشہور ڈرامہ بھی رہا جس میں آپ نے کشمیر کے موضوع پہ اس وقت ایک ایسے بھارتی کمانڈو کا یا اس افسر کا کردار ادا کیا جس میں آپ نے جیسے ظلم کرتے ہیں کشمیر میں ہو رہا ہے اس کو اجاگر کیا، اور اس کا بڑا مشہور ڈائلاگ وہی مردود ہے، وہ بڑا مشہور ہوا. وہ لاہور کی سڑکوں میں ایک واقعہ بھی آپ کے ساتھ ہوا تھا اس طرح کا. اصل میں وہ ایک رؤف خالد صاحب کا ایک پروجیکٹ تھا لاگ ڈرامہ. اس میں وہ ایک جو جھونپڑ پٹیوں کے ٹپوری نہیں ہوتے اس کا کریکٹر تھا
وہ ایک عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے ایک خاتون کے، اور پھر وہ اس کے ساتھ اس کی شادی بھی ہو جاتی ہے، اس کی آلریڈی ایک بچی ہوتی ہے. تو اس کا ایک ایپیسوڈ چلا ایک رات، اس میں وہ بڑا کرمنل مزاج ایکٹر تھا، اس کا رول تھا جو میں نے اس میں پورٹری کیا. تو اس میں ایک رات اس کے ایک ایپیسوڈ میں وہ اپنی اس بچی کو تکیہ دبا کے، جو اس کی نہیں، اس کی جس سے اس کی شادی بھی اس کی ہوتی، سوتیلی بیٹی. ہاں، سوتیلی اس کو مار دیتا ہے. اب وہ دن کے وقت مجھے وہ پوچھا کوئی خاص کو بات ہوئی، میں پہلے بھی اس کو تذکرہ کر چکا ہوں. تو میں صبح ریگل چوک پہ گاڑی میں سگنل پہ رکی، تو میرے برابر ایک یوں گاڑی ہے، اس میں کچھ بچیاں بیٹھی ہوئی. تو وہ مجھے فیل ہو، ظاہرہ آپ کو مرر میں دکھ رہا ہوتا تو مجھے پتا ہوتا کہ انہوں نے دیکھا کہ یہ وہ. تو ان کے ساتھ ان کی ایک بزرگ خاتون بھی تھی. تو انہوں نے اشارے سے کہا کہ انہوں نے ان کو بتایا کہ وہ بیٹھا ہوا ہے. تھوڑا سا آگے آ کے تو انہوں نے یوں دیکھا مجھے، اور دیکھ کے کہتی ہاں ہاں وہی مردود ہے، وہی مردود ہے. تو میں ایسی ایک کمنٹس جو ہے اس کو کبھی مجھے برا نہیں لگا. یہ میرے اس رول کی اپریسیشن ہے کہ میں نے اس کو اس قدر وائڈ اینگل خوبصورتی سے ادا انٹرپریٹیشن کیا. سے پورٹری کیا کہ ان کو لگا یہ منحوس ہے ہی ایسا. تو یہ اس طرح کہ ہے ہی. اداکاری میں مثبت کردار ادا کرنا یا مثبت کریکٹر نبھانا آسان ہوتا ہے یا منفی کریکٹر نبھانا آسان ہوتا ہے؟ دیکھیں کریکٹر جو ہے وہ مثبت ہو، پیتھیٹک ہو، نیگیٹو ہو، کسی مختلف شیڈ کا ہو، اس میں آرٹسٹ جو ہے وہ اس کو نبھانے کے لیے اپنی ذات کو اس میں سے ڈیلیٹ کرنا پڑتا ہے. میرا جتنا کام ہے، میں نے موسٹلی نیگیٹو رول بہت سارے کیے جی ہیں. میں نے اس لیے ہاں کہا کہ ہاں، کیونکہ پذیرائی بھی نیگیٹو کردار کی زیادہ اس طرح سے. لیکن میں بھی عرض کرتا ہوں اس کے بارے میں بھی، رول کوئی بھی ہو، میری جو کیفیت ہوتی ہے میری گرومنگ میں جو ہے وہ میری ساری ٹریننگ جو ہے وہ ریڈیو پاکستان کی ہے. لفظوں کی حرمت سے آشنائی مجھے ریڈیو پر آج ملی. بھی ریڈیو کا ڈرامہ باقی ڈراموں کی نسبت پسند بھی کیا جاتا ہے. مجھے آج بھی جب ریڈیو بلاتا تو میں جاتا ہوں، میں کرتا ہوں ڈرامہ. تو اس میں یہ ہے کہ وہاں ہمیں جو ہماری ٹریننگ ہوئی ہوئی ساری زندگی میرے وہ آج تک اس لمحہ موجود تک وہ میرے کام آ رہی. میرا کام جو ہے مجھے نیگیٹو رول ملے آپ پازیٹیو ملے، میں اس میں سے راشد محمود ڈیلیٹ کر دیتا. میں نے کبھی بادر نہیں کیا کہ میرا ویژول سکرین پہ برا لگ رہی میری شکل آن فٹ، میرا کردار جو ہے وہ میرے اس میں امرج میں دکھ رہا ہوں کہ نہیں، اس طرح کیا میں نے. پازیٹیو رول بھی میں نے کیے. میں نے جیسے اب میرے پاس تو موسٹلی نیگیٹو رول کم ہوتے ہیں، پازیٹیو زیادہ ہو گئے لوگوں کو رلانے وانے والے. لیکن اس ملک میں نے سبحانی بھائی یونس اور محمد قوی خان صاحب کے بعد دونوں اللہ کے پاس چلے گئے، اللہ ان کے درجات بلند کرے. مرزا غالب کے رول انہوں نے کیا. اس کے بعد تیسرا فرد ہوں پاکستان میں جس نے پاکستان ٹیلی ویژن پہ مرزا غالب کا رول کیا. اور میرا کیا ہوا ڈرامہ جو تھا وہ ایک کمپیکٹ ٹائمنگ کا تھا، بقیہ سب کے لمبے لمبے سیریل تھے. تو آج بھی جب وہ غالب ڈے ہوتا تو وہ میرے والا ڈرامہ جو ہے پچھلے کئی برس سے وہ عرفان کھوسٹ کے صاحبزادے نے بھی تو غالب کا کردار ادا کیا. وہ انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر میں کیا، وہ بھی بڑی پذیرائی. جی ہاں، میں نے پی ٹی وی پہ کیا. پھر اس کے علاوہ میں نے ایک امریکن ٹیم آئی تھی پاکستان میں، احباب تھے کچھ، انہوں نے بایوگرافی فلم کی شکل میں بنائی ساغر صدیقی کی. اس کا رول میں نے کیا، مجھے اس پہ بھی بڑی تھا. تو ایسا نہیں ہے کہ پھر میں نے مختلف یہ جو چینل پرائیویٹ سیکٹر ہے اس پہ میرے بے شمار پیتھیٹک رول ہے. پیتھیٹک مجبور ابا بھی بنا ہوں، ظالم ابا بھی بنا. تو ایک ویریشنز جو ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے میری زندگی میں رہی. اور بلیسنگ یہ رہی کہ مجھے ہر بار میں نے پاکستان کے جتنے رائٹر ہیں، حسینہ معین سے لے کے اس لمحہ موجود تک کے لکھنے والوں، میں نے سب کے ساتھ کام کیا، سب کے سکرپٹ آئے مجھے. اور یہ میں سمجھتا ہوں ایک بلیسنگ ہے، ایک ایکسکلوسیو رحمت اللہ کی جو میرے ساتھ رہی. اور مجھے منوٹنی کا مجھ پہ کوئی ایلیگیشن نہیں کبھی لگا. ہم ساری گفتگو کو جاری رکھیں گے. راشد محمود اپنی نجی زندگی میں کیسے باپ ہیں، کیسے شوہر ہیں اور کیسے بھائی ہیں، یہ اس حوالے سے یہ ایکٹنگ کا اثر آپ کی نجی زندگی میں کتنا رہا؟ دیکھو بیٹا، میں جب میں کسی بھی کام پہ اپنے یہ جو میرا پروفیشن طاری ہو جاتا ہے نا کردار. نہیں، وہ مجھ پہ طاری نہیں ہوتا. میری
ग्रूमिंग भी मेरा जो रोल है कि मैंने करके जिस दिन मेरी आखिरी रिकॉर्डिंग होती है मैं अपनी हार्ड डिस्क उसकी फाइल को डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद जो लम्हा मौजूद में मेरे काम होता मेरी वो वाली फाइल ओपन रहती, वरना मैं मोनोटनी का शिकार हो जाता। मैं किसी रोल को साथ जो गुजर गया सो गुजर मैं गया। जानना चाहता हूँ कि घर के अंदर राशिद महमूद घर के साहब, अंदर मैं जब जाता हूँ तो मैं सिर्फ राशिद महमूद होता हूँ। मेरे घर के अंदर कभी आप तशरीफ लाएंगे तो आपको लगेगा यार ये किसी मौलवी का घर है। क्या बात, मेरे घर में बहुत कम आर्टिस्ट जो हैं। मेरे घर में मैं बीमार वार हुआ तो मेरे दोस्त अब मेरी खैरियत पूछने के लिए आए, वरना मेरे अपने घर में ना मैं मोस्टली आर्टिस्टों के घर में कभी गया हूँ ना मैंने उनको बुलाया। हमारी कंपनी हमारी जो भी होती है घर से बाहर होती है। मैंने अपने घर और मेरी सारी एक्टिंग है जब मैं अपने घर के गेट से अंदर जाता हूँ बाहर ख़त्म हो जाती है। अंदर मैं सिर्फ अब्बा हूँ, ताया हूँ, मामू हूँ, भाई हूँ, खामिद हूँ, इस तरह वो होता हूँ। मैंने इसको अपने सवारी नहीं रखी अपने आप पे। मैं अपने उस शो केस को जो मैं बेचता हूँ सौदा तो हर वक्त अपने साथ नहीं रखता हूँ। राशिद महमूद साहब, हम घर के मुतालिक बात कर रहे थे। कभी घर के अंदर को भी बेगम ने कहा हो, बच्चे ने कहा हो, या किसी घर में कोई मेहमान आ गया उसने कहा फलां किरदार के अंदर आप हमें अच्छे लगे थे, कोई फनकारी करके कोई जुमला बोल के दिखा दे? नो, मुझे मोस्टली सारी ज़िंदगी होगी मुझे बतौर एक सेलिब्रिटी Celebrity? गेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में बुलाया जाता है। मुख्तलिफ कंपनीज़ के जो प्रमोशनल इवेंट होते हैं उनमें बुलाया जाता है। मुख्तलिफ सरकारी जो इवेंट होते हैं उसमें मुझे गेस्ट बुलाया जाता है। और ये सिलसिला जो बरस से चल रहा है, मैं जाता हूँ। मैं जब घर में होता हूँ तो मैं सिर्फ एक आम आदमी हूँ। कभी कोई ऐसा तजर्बा ना हुआ हो कि कभी आपने कोई डायलॉग कह दिया हो मोहब्बत में, वो रोमांस में और वो अकीदत में कुछ चीजें ऐसी चल जाती हों? नहीं, मैं या बच्चे ने आपसे कोई ऐसा नहीं, अदाकारी आप की फरमाइश कर दी हो? आप यकीन करेंगे मेरी बीवी जो है, जो एक तो सबसे पहले शोबिज़ में होने के बावजूद 52 बरस हो गए मैं रोज़ उसी घर में जाता हूँ क्या बात, जिसमें 52 बरस पहले मैं अपनी शरीक हयात के साथ अंदर दाखिल हुआ। मेरा इश्क, मेरी मोहब्बत मेरा काम क्या है। मुझे अपनी इस शोबे से इश्क है। मैं बोलते हुए एंजॉय करता हूँ कहीं ऑडियोग्राफी के काम मैं, तो मैं सबसे पहले खुद उस काम के मज़े लेता हूँ। तो मैंने सारी ज़िंदगी इसी अपने काम से इश्क किया। अटैक मुझ पे भी बहुत सारे हुए लेकिन नहीं वो मुझ पे कोई असर नहीं कभी हुआ। किसी खवातीन का मैसेज आ गया, आते खवातीन ने रहते। कुछ चीजें कह दी ऐसी जिससे बेगम जो है बुरा मान गई, नहीं, पोजेसिव मैंने हो ऐसा गई? कुछ किया ही नहीं, रत्ती भर नहीं किया। मैं वाद ऐसा अल्लाह के फजलो करम से हूँ, मेरी बीवी को मुझ पे एतमाद और मुझे अपनी बीवी पर, ये वफादारी ये- का रिश्ता है। ये उसके नबी का सदका। मैंने इस अपने प्रोसेस में ज़िंदगी की बड़ी मुश्किलें, बड़ी हर्डल्स, बड़े इकनॉमिकल अदवार से गुजरा हूँ, लेकिन वो हमने गुजारा किया है। जिस हाल में मैंने रब से हमेशा यही दुआ मांगी कि मालिक जो मेरे लिए बेहतर हो वो कर देना। और वो जैसे जैसे आज अल्लाह का शुक्र है कि ज़िंदगी रवान, और कितना जी लूँगा मैं। बड़ी डिग्निटी वकार से इस मुल्क में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मुझे मिला। ग्रेजुएट अवार्ड है मेरे पास, दूसरे निगार अवार्ड है मेरे पास, बुलान, और पता नहीं इस मुल्क के जितने भी मोतबर अवार्ड हैं वो सारे के सारे हैं मेरे पास। सबसे और बड़ा आपको सदारती तकमा है, हाँ, उसने वो कारकर्दगी भी मिला अल्लाह का है, वो शुक्र बड़ी है। एक्नॉलेजमेंट होती अल्लाह है। का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। तो एक भरम से गुजर की लालची रत्ती भर नहीं रहा हुआ। मेरे बिलीव्स है कि बीइंग ए मुस्लिम मेरा रब सिर्फ मेरी नमाजों से राज़ी नहीं होगा। अल्लाह, रब के यहाँ किसी भी ह्यूमन बीइंग की सबसे मकबूल और अमल जो है ना वो उसके मखलूक की केयरिंग। हकूक़ुल इबाद है। आप किसी भी शक्ल में अपने लोगों को मोटिवेट करते हैं। मैं मुख्तलिफ इवेंट में क्यों बुलाया जाता हूँ कि मैं जाता हूँ, लोग मुझे प्यार करते हैं, पहचानते हैं, इसलिए वो मुझे एज ए गेस्ट बुला लेते हैं। मेरे हाथ से अवार्ड दिलवाते हैं लोगों को मेरे हाथ, और फिर वो उन तस्वीरों को प्रोजेक्ट करते हैं कि जी हाँ राशिद महमूद साहब आए थे। तो इस तरह से ये है कि ज़िंदगी को कोई वो जो अनड्यू बोझ है वो मैंने नहीं पाले। आज वो अदाकारी, वो ड्रामा, वो थिएटर, वो कुछ भी नहीं हो रहा जो पूरी दुनिया में पसंद किया जाता था। और वो पीटीवी के वो ड्रामे हुआ करते थे
کہ یہ مال روڈ، یہ لاہور کی سڑکیں سنسان ہو جائے بالکل ہوتی، بالکل ہوتی. ہمارے آج وہ کئی کام کیوں نہیں ہوتے؟ مطلب کیوں نہیں ہو پا رہا؟ جی میں عرض کرتا کیا ہوں، وہ لکھنے والے چلے گئے یا وہ اداکار اب میں نہیں عرض ہیں؟ کرتا ہوں جب بھی کوئی بھی فرد نکلتا ہے نا زندگی پہ کچھ کرنے کا ارادہ لے کے، اس میں سب سے پہلی شرط تو یہ کہ آپ کو اپنے اندر اپنی اسکل ڈسکور کرنی چاہیے خود پہ یقین بڑا ضروری ہے. کہ میرے رب نے جو میں فیل کر رہا ہوں کہ میں یہ کر سکتا ہوں، تو میرے رب نے وہ اسکل مجھے دے رکھی ہوئی. آپ اپنے جج خود ہیں، آپ سے بہتر دوسرا کوئی دنیا کا جج. تو جو بندہ اپنی اسکل اپنے اندر ڈسکور کر لیتا ہے وہ پھر بھٹکتا نہیں ہے بیٹا، وہ ایک ٹارگٹ بنا کے نکلتا ہے، ایک سینیریو بنا کے نکلتا ہے. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم چونکہ تیز رفتار ایک جبلت ہے بندے کی کہ میرا ٹارگٹ جو ہے مجھے بہت جلدی پہنچ رہا ہے، اس میں ہم اس تیز رفتاری میں اس قدر انڈیو تیزی رکھتے ہیں کہ بتھبی ہو کے دوڑ پڑتے ہیں پھر. اور جب آپ اپنی ریزسٹنس، اپنی اسکل اور اپنی اس انرجی سے زیادہ تیز کہیں نہ کہیں آپ کے گر پڑو گے نا، تو پھر ایک انویزیبل بھیڑ ہوتی ہے. جس ٹارگٹ پہ آپ نکلے ہو، میں جب نکلا تو میں اکیلا تو نہیں تھا، میری سراؤنڈنگ میں ہزاروں لاکھوں لوگ ہوں گے جو یہی ارادہ لے کے بالکل نکلے ہوں. ایسے. دیکھو ڈینیل، آپ کا سوال کہ سارا کچھ اب ویسا کیوں نہیں ہے جیسا پہلے ہوا تھا. تیز رفتاری جو ہے وہ بندے کی جبلت میں ہوتی ہے. ہر فرد جو کچھ کرنے کا ارادہ لے کے زندگی میں نکلتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں جلدی سے جلدی اپنے ٹارگٹ پہ پہنچوں، اپنی وہ منزل جو وہ چاہتا ہے اس پہ پہنچوں. اس میں ایک تیز رفتاری انسان کی ہیومن نیچر میں موجود ہے، تیز رفتاری ہونی بھی چاہیے. ہوتا یوں ہے کہ ہم اس قدر انڈیو تیزی اختیار کر لیتے ہیں کہ میرے ریزسٹنس اتنی نہیں ہے، میری انرجی اتنی نہیں ہے، میرا ایکسپیرینس ابھی اتنا نہیں ہے جس تیزی سے میں نکل پڑا. تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کئی گر پڑتے ہیں اور پھر ایک انویزیبل لوگوں کی بھیڑ. آپ اکیلے اس ٹارگٹ پہ نکلے ہو، پتہ نہیں کون کون نکلا ہوگا جو آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے. ایک منٹ، تو یہ ہوتا ہے کہ سوری انویزیبل سے لے معافی چاہتا ہوں. نو پرابلم. اب اصل اس میں میں smoke ہے نا. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ ہم اس قدر انڈیو تیزی سے دوڑ پڑتے ہیں. بھئی آپ کے وجود میں ریزسٹنس اتنی نہیں ہے، آپ کی اسکل اس قدر انرجی والی نہیں ہے. تو جب آپ ایک انڈیو تیزی رکھ کے کسی بھی سفر میں دوڑ پڑتے پھر کہیں نہ کہیں آپ کے گرنا پڑتا ہے. جب آپ گرتے ہو تو جس ٹارگٹ پہ آپ نکلے ہو، آپ اکیلے تو دنیا میں نہیں ہو، پتہ نہیں آپ کی سراؤنڈنگ میں کتنے ہزاروں لاکھوں اور بھی لوگ. پھر ایک انویزیبل بھیڑ ہوتی ہے جو آپ کے کچلتی ہوئی گزر جاتی ہے، پھر موقع ملتا ہے یا نہیں ملتا. تو میری اپنے ان احباب سے جن کی وجہ سے آج یہ خرابیاں ہو گئی ہمارے اس ڈرامہ انڈسٹری میں، فلم انڈسٹری میں، کہ آپ اپنی اسکل کو ڈگنیٹی اور وقار جو ہے نا اس سے استعمال کرو. ایک تیز رفتاری میں بھی حسن رفتار لیکن رکھو. وہ کردار، وہ کریکٹر، وہ اس طرح کی اتنی جاندار سٹوریز بھی بننا بند ہو گئی ہیں. وہ یہ سب یہی ہوا نا سکرپٹ نہیں ہے اتنا کہ جاندار. اکنامیکل انسینٹیو پہ رائٹرز نے بھی بےہودگیاں لکھنا شروع کر دی. تھیٹر میں بھی یہی حال ہوا، ہمارے ٹی وی ڈرامے میں بھی بے شمار ڈرامہ. یار وہ قدریں بینگے جو ہمارا سیٹ اپ ہے، بینگے مسلم جو ہمارے معاشرے، اس میں وہ چیزیں نہیں ہیں جو ہم دکھا رہے ہیں وہاں. تو وہ صرف اور صرف اس لیے کہ لوگ جو ہے اس کو کہ یہ اس کی ریٹنگ زیادہ ہو رہی، تو بھائی پھر وہ ریٹنگ لے لو. دو یا چار کردار ہیں، ساس بہو کی لڑائی ہے، مرد کا بڑا ہے، مرد ظلم کرتا ہے عورت پہ. اتنا بھی بڑا بھی نہیں، اتنا بھی بڑا کریکٹر نہیں ہوتا جتنا ہم وہ بس معاشرے میں دکھا دیکھو دیتے ہیں. بیٹا، ہمارا ریلیجن جو ہے نا، دوسرا کوئی ریلیجن اس قدر مکمل اور اس قدر وائڈ اینگل نہیں ہے ہمارے معاشرے میں. لیکن وہ مادر پدر آزادیاں نہیں، ہم نے اس کو مادر پدر آزاد کر دیا صرف اس انسینٹیو پہ کہ یار یہ اس کی ویورشپ زیادہ ہوتی ہے، پیسے ویسے کہاں قبر میں لے جاؤ گے، کیا بربادیاں اس طرف. پھر اس میں یہ ہوا کہ ہماری اسی دوڑ میں ہمارے آرٹسٹ بھی شامل ہو گئے، اس میں ہمارا رائٹرز بھی شامل ہو گئے. اور پھر یہ ہے کہ چینلوں پہ پہلے سکرپٹ جو ہے
اس کی اسکیننگ ہوا کرتی تھی, اس کے لیے ایک پینل ہوا کرتا پراپر تھا. سٹوری بورڈ بنتا ہاں، تھا, سارا. پھر ڈرامہ تشکیل ہوتا تھا. اب اب آج یہ- تو ہم وہاں اسٹیج پہ اب- سیٹ پہ اب- پہنچتے ہیں لیکن کام بعد میں اب سوچتے ہیں. مصیبت یہ ہو گئی ہے کہ اب جب ڈرامے کی اسکین کرنے کے لیے اسکرپٹ کو مارکیٹنگ کے بندے جب بیٹھیں گے تو وہ تو یہ کہیں گے کہ یار سجیسٹ وہ کرتے ہیں یہ آرٹسٹ ہوگا, یار اس میں یوں کر لو یوں کر لو یوں. تو پھر اس میں یہ کہ کانٹینٹس جو ہے بیس وہ ہوتی ہے کسی چیز کی. تو اگر سودا ہی بیچنا ہے تو پھر جو بک رہا ہے اسی کو بنائیں گے نا. وہ آج کل یہ وہ ہے ٹرینڈنگ خرابی. کا ایک چل گیا نا کہ یہ ٹرینڈ کی چیز ہے, بس یہی کر یہی جو بنا کنٹینٹ اس میں کریٹر نہیں بن رہے. اس میں کریٹو کام جو ہے نا وہ ڈیلیٹ ہو گیا, اور وہ گمکس اور مداری پن جو ہے نا وہ زیادہ, یہ لانگ لائف نہیں ہوتا ہے. پرائم ٹائم میں بھی آپ دیکھیں تو مزاج کسی معاشرے کا سمجھنے کے لیے اس کے پرائم ٹائم کو دیکھا جاتا ہے. جی آج پرائم ٹائم میں جس طرح سے ہم وہ پیش بالکل. کر رہے ہوتے ہیں, ہاں, ڈرامے نہیں بھی وہ اور پروگرام جو خاص طور پہ پیش کیے جاتے ہیں اس میں مزہ ہوتا ہے, اس میں جگت ہوتی ہے, ہاں, کہیں نہ کہیں پہ فیملی کا عنصر بھی, یہ ساری چیزیں ایسا ہیں. ہی ایسا ہی. آپ بیسیکلی سب سے زیادہ, میں گفتگو سے اگر یہ سمجھوں تو ریڈیو کو آج بھی آپ پسند کرتے میں ہیں, پریفر کرتا ریڈیو کو ہی آج پریفر کرتے ہوں. ہیں میں سب سے زیادہ مجھے مزہ ہی ریڈیو پاکستان میں آتا ہے. مجھے آج بھی میں جب ریڈیو کو ڈرامہ کرنے جاتا ہوں تو میرے کلیجے میں ٹھنڈ ہوتی ہے کہ وہاں یہ پکڑ دوڑ نہیں ہے جو بقیہ ٹیلی ویژن پہ ہے, فلم میں ہے, اسٹیج, ریڈیو پہ آج بھی ہے. لیکن وہاں بھی اب کچھ خرابیاں ہو گئی ہوئی ہیں گھس بیٹھیوں کا. ریڈیو پاکستان پہ بھی راج ہو گیا ہوا. جو کمپیٹنٹ لوگ تھے وہ کم ہیں, بس آ گئے ہیں, بے شمار آ گئے ہیں. ایک بندہ ہوتا ہے جو کنٹریبیوٹ کرنے آتا ہے کہ یار مجھے یہ اپنی ایک شناخت بنا کے جانی. ایک بندہ ہوتا ہے جو صرف جاب کے لیے آیا ہوتا ہے کہ مجھے یہ نوکری کرنی ہے اور میں اس میں, تو وہ ایک فرق ٹانگے ہوتا ٹپاؤ والا ہے, کام وہ پہ یہ ایسا ہوتا ہے. لیکن کمپیریٹیولی ریڈیو جو ہے وہاں اب بھی مجھے مزہ ریڈیو پاکستان میں اب بھی ہر جگہ آتا ہے. سب سے زیادہ اس کی جو وائڈ پوزیشن میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سامعین آپ کہاں تک, دنیا میں طول و پتہ عرض نہیں, تک ہاں کہاں ساری تک دنیا میں سنا جا سکتا ہے. اس بالکل کی ایسا. رینج آج بھی سب سے زیادہ مقبول اور ساری سب سے دنیا میں, زیادہ ساری دنیا میں ریڈیو اسی سب طرح سے ہے, سب سے زیادہ وائڈ ہے. میڈیا کا یہ میڈیم جی جو ہے ہاں, وہ کام کرتا ہے. جی. اچھا راشد محمود صاحب, یہ بتائیے گا کہ ملکی جس طرح کے حالات ہیں, آپ نے یہ صرف ڈرامہ انڈسٹری, فلم انڈسٹری کہہ لیں, تھیٹر کہہ لیں, اس کا ڈکلائن نہیں دیکھا. ملک کے اندر آج جو معاشی صورتحال ہے, ملک کے اندر جو آج مسائل ہے, سیاسی, معاشی عدم استحکام, اور جس طرح سے ملک ہمارا مشکل دور سے گزر رہا ہے, کیسی بہاریں دیکھی اور آج کتنا مشکل صورتحال ہے. دیکھو آپ آرٹسٹوں کو بھی مشکل ہوتی ہے. دانیال, پچھلے 5 برس سے ہمارے ملک میں ہمارے لیے کوئی کام نہیں تھا. ساری زندگی میں نے یہی کام کیا. کچھ جو 4 پیسے جمع کر کے رکھے ہوئے تھے وہ ان 5 سالوں میں گھر بیٹھے بیٹھے کھا گئے. وہ پہلے کرونا نے کچھ تنگ کیا, پہلے اس میں بربادیاں ہوئی. کام نہ پاکستان ٹیلی ویژن پہ کوئی ڈرامہ بن رہا ہے, نہ ہمیں کسی نے بلایا. اور پھر میری ایک ان سے کانفلکٹ بھی بڑا مشہور ہوا تھا کہ میرا وہ 620 روپے کے چیک وہ کانٹریکٹ والا جو تھا. ہاں جی. تو اس کے بعد میں نے کہا تو میں نے ٹی وی پہ کام نہیں کرنا, اور میں ان کی ثابت قدمی کے صدقے جاؤں کہ انہوں نے اپنا احتساب نہیں کیا. اس کے بعد مجھے بلایا نہیں اور میں کیا بھی نہیں. لیکن مجھے نہیں فرق پڑتا, اللہ خیر رکھے. رزق کا وعدہ جو وہ رب نے رکھا ہوا, میرا بھوکا تو کبھی بھی نہیں سویا, نہ میں, میرے بچے, نہ انشاءاللہ. وہ رب کے وعدے اور میرے بلیفز بڑے پکے. لیکن ایک دل کو تکلیف رہی, کچھ نہیں ہوا. پھر اس میں یہ ہے کہ یہ جو خرابیاں میرے ٹوٹل من حیث القوم ہم بھگت رہے ہیں, یہ ہمارا اپنا کیا دھرا ہے. دیکھیں جو قومیں احتجاج ہی نہیں کرتی ہیں نا, ان کو دنیا پھر بھول جایا کرتی. لیکن آج یہ احتجاج کرنے کے قابل بھی نہیں رہ گئے نا. نہیں, احتجاج دیکھیں, کرتے ہیں اندر ڈال دیں. نہیں دیکھیں نا, سن لینا, جب کرنا چاہیے تھا تب تو ہم نے کیا نہیں. جب کرنا, احتجاج جو ہے, آزادی رائے جو ہے وہ ہر ہیومن بینگ کا حق ہے دنیا میں. آپ کا کانسٹیٹیوشن ہے, آرٹیکل 19 نے یہ فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتا ہے. اس میں یہ ہوا کہ جب مس کاسٹنگ ہوتی ہے نا کسی بھی معاشرے میں, ایک ڈاکٹر ہے, اس کو ڈاکٹر کی جاب پہ وہ جب انجینئر کی جاب پہ جا لگتا تھا, تو آفٹر افیکٹ میں ہم خود بھی ذمہ دار ہیں. پھر کچھ ہمارے جو ارباب اختیار بھی رہے, ان کی فلیکچویشن بھی رہی. فیکٹس بلیور نہیں ہیں ہم, زیادہ خوابوں پہ بیس کر کے گزرتے ہیں. لیکن اب کچھ لگتا ہے, کچھ اس نگران سیٹ اپ میں ذرا تھوڑی سی
جو ایک تیزی سے انہوں نے کام کیا ہے اس کے آفٹر افیکٹ کمپیریٹیولی بہتر ہو رہا ہے، اور امید رکھنی چاہیے. ہم تو عالم پیری میں پتہ نہیں کس وقت اللہ میاں کے پاس چلے جائیں گے، لیکن خواہش ہے کہ میرے پاک پروردگار، یہ بڑی قربانیوں سے یہ ملک حاصل کیا گیا تھا. بے شک ہم سب کے آبا نے بڑی قربان بہت زیادہ. کیا کچھ چھوڑ کے یہاں، ہم نے ساری زندگی یہاں اس کے لیے کیا. مجھے 42 برس پہلے وائس آف امریکہ میں جاب مل رہی تھی. اکمل علیمی صاحب تھے وہاں، میرے ابا کے دوستوں میں سے. انہوں تو میرے ابا نے مجھ سے کہ یار وہ پوچھ رہے ہیں، تو میں نے کہا جی میں بتاتا ہوں آپ کو. 3-4 دن میں نے کوئی جواب نہیں دیا. تو میرے والد صاحب نے مجھے بھائی تم نے بتایا نہیں. میں نے کہا کہ نہیں بابا میں نے نہیں جانا. کہنے کہ کیوں؟ ان کے لیے حیرانگی کی بات. میں نے کہا جی مجھے شناخت اپنی زمین پہ چاہیے. مجھے جب اپنی زمین پہ شناخت مل جائے گی تو میں ساری دنیا میں جانا چاہوں. اب میں پاکستان کا آرٹسٹ ہوں، میں امریکن چینل پہ بھی اسکائپ پہ انٹرویو کرتا ہوں، میں انگلینڈ میں بھی کرتا ہوں، میں کینیڈا، دنیا بھر کے جو مختلف ادارے ہیں ان سب سے میری گفت و شنید ہوتی. تو مجھے اپنی زمین سے بڑا پیار، میری شناخت، میری رہتل، میرا کلچر، میری زمین، میری اقدار، میرے لوگ، میری ٹریڈیشن، میرے لیے سب سے زیادہ یہی کچھ ہے. پاکستان سے کوئی گلہ تو نہیں ہے؟ نہیں مجھے کوئی گلہ نہیں. مجھے کبھی میں وہ شکوے گلے کبھی رکھی نہیں. میں کشکول سمجھتا ہوں. مجھے جس حال میں میرے رب نے رکھا میں نے اس کو بھی صبر سے برداشت کی. آج بھی بعض دفعہ کچھ اس طرح کی سچویشنز ہیں جن سے مجھے گزرنا پڑتا ہے، میرا دل بھی دکھتا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، اللہ وارث ہے. فنکاروں کو وہ مقام، وہ عزت اور وہ ان کی پذیرائی بہت ہوئی، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوئی ہے، نہیں ہوتی. لیکن آج بھی ہوتی ہے. لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آج بھی کئی فنکار ہیں جس طرح سے انہوں نے اپنے آخری ادوار گزارے کرائے کے مکان میں رہنا، اور جس طرح سے بہت مشکل کی. سب آرٹسٹ نہیں، کچھ کو تو پھر پنجاب حکومت نے، الحمرہ نے، حکومت وقت نے وہ کچھ جو میری بیماری میں بھی میں چوتھی بار یہ ہارٹ اور اس کے فالج کے اٹیک میں آیا. اس سے پہلے 3 ادوار جو جمع جتا تو میرا اس میں لگ. یہاں مشہور ہے نا کہ کچھ کہنا ہے تو اس کے لیے مرنا پڑتا ہے نا، پھر اس کی پذیرائی ہوتی ہے اور تعزیتی ریفرنس ہے. لیکن میرے ضمن میں ایک یہ ہے کہ میرا تجربہ میری جب یہ اس طرح کی کیفیت ہوئی تو میں نے تھوڑا سا ایک کتھارسس میں احتجاج کیا. تو مجھے اس حکومت جو اس وقت ہے ہمارے انٹرم گورنمنٹ، اس میں وہ جو ہمارے عامر میر صاحب ہے، سب سے پہلے انہوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا. پھر انہوں نے مجھے جتنی میری وہ اس کی ریکوائرمنٹ تھی، جتنے بھی بجٹ بھی تھی، ساری کی ساری میری اس حکومت نے کمپنسیٹ کیا مجھے وہ میرے ساتھ. تو میں مجبوری میں مجھے یہ سارا کورنا میں برداشت کر جب تھا تک. تو اب بہتریاں جو ہے نا وہ انشاءاللہ تعالیٰ. فنکار کو وظیفہ چاہیے ہوتا ہے یا کام چاہیے ہوتا ہے؟ کام رکھے نا، ان کو کام دے، ان کو یہ بھیک نہ دے. ان کے لیے یہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں آپ کے کلچر کے، اس میں ایکسپیرینس لوگوں ان کو جاب دے، وہاں ان سے لوگ نئے سیکھیں، ان کو ڈگنیٹی وقار سے دے. ہمارے یہاں اربوں روپے کے فنڈز آئے، پتہ نہیں کدھر چلے، کس کو دے دیے، کون لے وہ گیا. اکیڈمی نہیں ہے فنکاروں کے لیے. آج بچہ آتا ہے وہ کہتا ہے میں نے اگر میوزیشین بننا ہے، میں نے گلوکار بننا ہے، فنکار بننا ہے، کہتا ہے کوئی شارٹ کٹ کا رستہ بنا لیں. نہیں وہ شارٹ کٹ جو ہوتا نہیں ہے. ابھی تو ہمارے یہ جو کلچرل جتنے ہیں آرٹ کونسل ہیں اور یہ جو اس میں بہت ساری بہتریاں کر دی گئی ہیں، اور آنے والے وقت میں انشاءاللہ تعالی ہماری یوتھ جو یہ اسی فیلڈ میں آنا چاہتی ہے ان کے لیے بہت ساری آسانیاں ہو گئی. اصل میں حکومتوں میں آنے والے فرد جو ہیں، اگر ان کے کانٹریکٹ میں رب نے اسٹیٹکس رکھی ہوئی، جمالیت حص رکھی ہوئی، تو وہ پورٹرے ہوتی ہے، وہ کر کے جاتے ہیں سارا. تو ابھی کچھ میں سمجھتا ہوں کہ اب ہم بہتریوں کی طرف جا رہے ہیں. آنے والا وقت جو ہے انشاءاللہ تعالی بہت بہتر طریقے سے ہو جائے گا. راشد محمود اگر اداکار نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ میں کریٹر، میں اچھا پینٹر ہوتا، میں اچھا لکھاری ہوتا، میں اچھا مجسمہ ساز ہوتا. ابھی بھی گھر میں کرتے ہیں؟ میں کرتا کبھی ہوں، وقت مل جائے میں کرتا ہوں. میں پوئٹ بھی ہوں. نہیں وہ تو میں جانتا ہوں، شاعری بھی آپ سے ہم نے اس کے بعد سننی ہے. میں کوئی اپنا میرے گرینڈ فادر جو تھے وہ سب کانٹیننٹ میں پاکستان بننے سے پہلے کشمیر سے جب مائیگریٹ کر کے آئے تھے امرتسر میں، قالینوں کے بہت بڑے ڈیزائنر تھے. دادا استاد غلام محمد نقاش، ان کے نام کی چین آج بھی
उनके नकाश आज स्टूडेंट भी की दुनिया चल में। रहा है। जी, तो सो मेरे वालिद लिखने लिखाने से हर लिटरेरी जो हल्का है वो सारे शनासों से नाजिश काश्मीरी में बेटा हूँ, तो सो ये मेरे जीन्स में है। मैं लालची नहीं, मुझे पैसों वैसों का कभी भी नहीं रहा। चलें अवाम को ये भी बताएं आज तक ये ब्यूटी, खूबसूरती और फिटनेस का क्या राज है? असल में मैं क्योंकि दिखता है तो वही दिखता है। जिंदगी जो है ना मेरी, मैं खाने के लिए जिंदा नहीं हूँ, मैं उतना खाता हूँ जिससे मैं जिंदा रहूँ। मेरी खुराक कश्मीरी होने के बावजूद बड़ी लिमिट्स में पाए मैं शाय नहीं खाते मैं नहीं, कभी कभी जिंदगी में जिंदगी मैं अपने खानदानों में शादियों वादियों में तो मेरी जान निकल जाती है उनको देखकर। कश्मीरियों क्या है कि रिवायत है, अगर इनकी आमदन 1 लाख रुपए है ना तो उनके बच्चे 80,000 की रोटी खा जाते हैं। मैं 24 घंटे में अगर मैंने दोपहर को प्रॉपर खाना खा लिया तो मैं रात को नहीं खाता। मेरी 24 घंटे में मील जो है वो एक है, एक दफा लाइट सा, बस बहुत है। उससे फिर मेरी ये फिजिक जो मुझे कहते हैं इस उम्र का मेरे शोबिज में दूसरा कोई बाबा आपको नहीं दिखेगा। और इतना एक्टिव भी। हाँ, उसमें यह है कि कुछ इम्प्लीमेंट्स अपनी ज़ात पे आपको जो ना तो अम्मा बाबा कहते हैं ना आपका इंस्टीट्यूशन आपको कहते हैं, वो आपने अपनी ज़ात पे खुद लागू कर, तो वो रिस्ट्रिक्शंस वो ऑप्शंस मैंने खुद अपने पे लगाए। तो उससे मुझे अफाका जब जाना है रब के पास तब तो जाना ही जाना है। चले अल्लाह उसको ताला तो- आपको लंबी जिंदगी से। जाते जाते मैं प्रोग्राम के इख्तिताम में पैगाम जो नए जनरेशन है जो अदाकारी या फनकारी की तरफ आना चाहते हैं उनको क्विकली कोई पैगाम आप देना चाहें? व्यूअर्स जो आप मुझे देख रहे हो और पर्टिकुलरली जो यूथ मेरी मास कम्युनिकेशन की डिग्रियां ले रही, मेरी उनसे गुजारिश है कि बेटा सबसे पहले आपको अपनी ज़ात के अंदर अपनी उस स्किल को, उस राज को डिस्कवर करना है जो रब ने आपके अंदर रखा हुआ। जब आप डिस्कवर कर लेते हो कि मैं मुझ में एस्थेटिक्स रब ने रखी और मैं ये कर सकता हूँ, तो फिर एक नक्शा, एक सिनेरियो बना के निकलो और उस पर आप अपना काम करो। बिल्कुल वो जो एक अंधाधुंध बगैर डिस्कवरी के आप दौड़ पड़ते हो, फिर आप भटकते हो। तो अब जो भी आपकी स्किल है उसको डिस्कवर करें, दुनिया भर में जाएं, डिग्रियां लें, मास्टर्स करके आए, लेकिन आपकी वो स्किल का फ़ायदा उसका जो है वो आपकी इस ज़मीन के लोगों को होना चाहिए। यही आपकी बहुत शनाख्त खूबसूरत है। पैगाम है कि जी आप कहीं पे भी जाएं, आप पाकिस्तान से हैं, इस ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत करना, इज्जत करवाना आपका फ़र्ज़ है और आप एक बेहतर शहरी का भी किरदार अदा करें। खुद को समझें और देखें कि आप करना क्या चाहते हैं। ज़रूर कोशिश करें अपने आप को समझने की, अपने आप को वक्त देने की और मेहनत करने की ज़रूरत है। ज़िंदगी में शॉर्टकट का कोई रास्ता नहीं होता। शॉर्टकट के रास्ते जितने शॉर्ट होते हैं वो ख़त्म भी उतनी ही जल्दी हो जाते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान और एक नई शख्सियत के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।